बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आपका? ठीक ठाक है? खैरियत से सब अच्छा? पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ हो रही हैं? ज़ोर लगना शुरू हो गया या नहीं हो गया? वैसे हमारे लेवल पे आके तमाम टीचर्स यही समझते हैं, तमाम फैकल्टी, और मैं तो ख़ास तौर पे ये समझता हूँ, कोई और समझे या ना समझे, कि भाई आप लोगों को तो बहुत सब कुछ समझ आ गया होगा, क्योंकि इतनी आसान चीज़ें ये समझना कौन सा मुश्किल है। लेकिन जब हम आपकी उम्र में थे तो हमें ये चीज़ें बड़ी मुश्किल लगती थी। अब लगता है कि कोई इशू ही नहीं है। तो शायद उस वक्त हमारी जो फैकल्टी थी, जो हमारे टीचर्स थे, वो ये समझते होंगे कि कोई मसला नहीं है, तो इनको समझ आ गया होगा। उम्मीद है कि अब जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा। वैसे इफ़ यू आर थोड़ा सा, अगर आप सोशल है, अगर आप थोड़ी सी नज़र रखते हैं न्यूज़ पे, मीडिया पे, देखिए आपके साथ मेरी कन्वर्सेशन नहीं हो सकती है। और जगहों पे जहाँ पे मेरे लेक्चर्स होते हैं, एक बहुत वाइटल डिफरेंस आया है बिटवीन आवर दिस एज एंड योर एज। हमें नहीं मालूम होता था कि मुल्क में क्या हो रहा है, यानी वी वर नॉट इंटरेक्टेड विद न्यूज़। सोशल मीडिया तो खैर अभी आप ही की ज़माने की पैदावार है। जो इवन प्रिंट मीडिया या जो हमारे जो टीवी चैनल्स, जो खबरें, सहाफ़त, वो हमें नहीं पता होता था। हार्डली किसी आदमी का नाम, 9 बजे 2 अफराद थे जो खबरें पढ़ा करते थे, उनके नाम हमें मालूम थे। वो भी इस वजह से कि हमारे अब्बा सुना करते थे खबरें, वरना वी वर नॉट इंटरेस्टेड। एक्टर्स के नाम मालूम होते थे, खबरों वालों के नाम नहीं मालूम होते थे। अब जबकि हमारे पास इतने बेतहाशा चैनल्स हैं, इतने बेतहाशा चैनल्स हैं, इसमें ये देख के बहुत खुशी होती है कि आप लोगों को, और बेशक मेरी आपकी इस वक्त कन्वर्सेशन नहीं हो सकती, तब भी मुझे मालूम है, क्योंकि इस उम्र के बेतहाशा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अगर मैं आपसे पूछूं कि यार क्या आप एंटरटेनमेंट चैनल्स के अलावा, यानी फिल्मों ड्रामों के अलावा, क्या आपने कभी कोई न्यूज़ चैनल लगाया, देखा? तो आई बिलीव आप सारे कहेंगे हाँ हमने देखा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अच्छा आपने देखा, तो आप कोई से लीडिंग जो जर्नलिस्ट्स हैं उनके नाम ले सकते हैं? उनके नाम आपको पता है? तो बहुत आसानी के साथ कम से कम 3, वरना ये भी हो सकता है कि 15-20 तक, 10 तक आप लोग नाम ले, फलां भी है, फलां भी है, फलां भी है, फलां भी है। अगर मैं कोई किसी नाम लूँ, किसी मीडिया पर्सन का, किसी जर्नलिस्ट का, तो इफ़ नॉट ऑल, आप में से कोई 80-90% लोगों को मालूम होगा कि ये किसी ने, कि ये कौन साहब हैं। जैसे अगर मैं नाम लेता हूँ ना अब्दुल सत्तार ईदी का, तो आप सबको मालूम है कि ये ईदी साहब कौन है। अगर मैं नाम लेता हूँ अंसार बर्नी का, तो 80% लोगों को मालूम होता है बर्नी साहब कौन है। अगर मैं नाम लेता हूँ हामिद मीर का, तो हो सकता है आप सबको मालूम हो। या इसी तरह एक देयर इज अ ह्यूज लिस्ट, कामरान खान, हामिद मीर, वगैरह वगैरह वगैरह। इट्स अ ह्यूज लिस्ट जो आप लोगों को मालूम होती है कि ये सारे जर्नलिस्ट हैं। आप उनके प्रोग्राम, कुछ लोग, बल्कि बेशतर लोग ऐसे
ایسے جرنلسٹ کو سنتے بھی ہیں. آپ یو میک اس کا بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یو میک یور مائنڈ. آپ جب ہم آپ کی عمر کے تھے ہم بالکل وی ور ناٹ آف دا مائنڈ کہ ہم اپنا ذہن اپلائی کریں کسی چیز پہ. ان لائک یو، آپ خود سوچتے ہیں، آپ خود فیصلے کرتے ہیں. وہ جو ہے نا، آپ لوگوں سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں پاکستان کو، وہ اسی وجہ سے کہ آپ لوگوں نے سوچنے اور سمجھنے کا عمل شروع کر دیا ہے اپنی اتنی سی ایج میں. ہم جو اتنی بڑے ہو کے ہم لوگ اب وہ چیزیں سوچ رہے ہیں، آپ لوگوں نے ابھی اٹ ہارڈلی میکس این ڈفرنس کہ آپ غلط فیصلہ کرتے ہیں یا صحیح. اصل بات یہ ہے کہ آپ سوچتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے. ہم نے آپ کی عمر سے لوگوں نے، ہم سے مراد میں کہہ رہا نہیں بلکہ ہماری عمر کے لوگ جو ہیں، انہیں 10 سال بعد، 12 سال بعد، 15 سال بعد سوچنا شروع کیا، جو آپ نے ابھی شروع کر دیا. تو یہ ایک اٹسیلف ایک بہت اچھی بات ہے. تو میرا جو پریویس جس سے ہماری ڈسکشن شروع ہوئی ہے کہ جب ہم اس عمر میں تھے تو ہم نہیں سمجھتے تھے، چیزوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، اور ہمارے ٹیچرز یہ کہتے تھے، جب ہم آپ کی عمر کے تھے ہمیں چیز سمجھ نہیں آتی، ہمارے ٹیچرز کہتے تھے کہ یار ان کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اب اتنے سالوں کے بعد جب ہم ایک فیکلٹی ہے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور ہم رائٹلی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار ان لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی. یہ کیونکہ آپ کا آئی کیو بڑھ گیا ہے، ایز اے ہول آئی کیو بڑھ گیا ہے. بہرحال بات کچھ اور شروع ہوئی تھی. بات یہ ہے کہ کیا آپ کو سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی. اس کی میں نے آپ کو وجہ بھی بتائی ہے کہ اب آپ بہت بہتر ایک وہ ہوتا ہے نا را مٹیریل، تو آپ لوگ بہت بہتر را مٹیریل ہیں. جناب، previous lecture was with reference to what may be referred for arbitration and what cannot be referred for arbitration. اس میں الفاظ میں ذرا میں آپ کو تھوڑا سا توجہ دلانا چاہوں گا، حالانکہ پریویس لیکچر ہے لیکن آپ کو تھوڑی سی توجہ دلانا چاہوں گا. It says what may. میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ every word count for itself. In legal terms we say I may, I will, I shall, I must. So there are few categories جو کہ آپ کی بات کو پہ ایمفیسس کرتی ہیں. تو اس میں ایک پہلا کیا ہے، what may, and second what cannot be referred. cannot be referred زیادہ ایمفیسس ہے. this cannot be referred for arbitration. simply state ہو ہی نہیں سکتا. اور پہلے میں کیا ہے، this may refer for arbitration and this may not refer for arbitration. جو کہ ہم نے پریویسلی دیکھے تھے کہ کون کون سے میٹرز ہیں جن کو آربیٹریشن پہ ون may refer and secondly what cannot be referred for arbitration. آگے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں جناب. دس از آربیٹریشن 4 لیکچر نمبر 22. آربیٹریشن 4 which is the last lecture. نہ خوش نہ ہو. This is the last lecture in the continuity of arbitration. بس یہاں تک، ورنہ تو ابھی اور لیکچرز بھی آپ خوش نہ ہونا شروع کر دیجیے. لاسٹ لیکچر کا تو میں خوش ہونا شروع کر دوں، نہیں، خبردار خوش نہ ہوئیے گا. آپ کے آربیٹریشن کی سیریز ٹوٹل 4 لیکچرز تک کی تھی، جس میں سے آج چوتھا لیکچر ہے. اور جو ہماری مین اسٹریم تھی، اٹ از دی لیکچر نمبر 22. نیکسٹ لیکچر میں ہم کچھ اور چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہوں گے.
یہ اس کا پہلا ہے جناب ڈیوٹیز آف آربیٹریٹر. کون کون سی ذمہ داریاں ہیں. اس کا بیشتر حصہ ہمارا اس لیکچر کا بیشتر حصہ ہمارا اسی کے ساتھ ایسوسیٹ ہے کہ کون سی ڈیوٹیز جو ہیں وہ آربیٹریشن کو کرنی چاہیے کرے. فرسٹ آف آل ہی ہیز ٹو ایکٹ جوڈیشری. جوڈیشری کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ایک جج بیٹھے ہوتے ہیں، جج ایک کورٹ کو کا پروسیس چلاتے ہیں، اور وہ اس طرح چلاتے ہیں کہ ایک آدمی سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے جی مجھے یہ فلاں مسئلے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے. پارٹی بی سے کہتے ہیں جناب ان کا کہنا یہ ہے، آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ جی اصل کہانی یہ تھی اور جو کچھ یہ بتا رہے ہیں اس کا جواب میرا یہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ مجھے 5 لاکھ روپے ادا نہیں کیے. پارٹی سے بی سے کہتے ہیں ہاں بھائی 5 لاکھ کیوں نہیں دیے؟ وہ کہتا ہے جی اصل وہ کہانی یہ ہے کہ انہوں نے میرے گھر پہ قبضہ کر رکھا ہے، اور 5 لاکھ تک کی کہانی یہ ہے کہ اس میں سے ان کو 50,000 یا 1 لاکھ یا 3 لاکھ روپے میں ادا کر چکا ہوں، باقی پیسے ادا کر رہا ہوں. ناؤ اب جج جو ہے وہ ان سے بھی وٹنس لے گا، ان سے بھی وٹنس لے گا، ڈاکومنٹس لے گا وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ایک جو میٹر ہے اس کو آن میرٹ ڈیسائیڈ کر دے گا. یہی کم و بیش اٹ از ایکسپیکٹڈ تھرو دی آربیٹریٹر کہ وہ پوچھتے ہیں ہاں جی آپ کا مقدمہ کیا ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ پارٹی اے آپ کیا کہتے ہیں؟ پارٹی اے اپنی جو ان کے جو شکایات ہیں، جو ان کے مسائل ہیں وہ بتاتے ہیں. پارٹی بی اپنے مسائل بتاتے ہیں، اور اسی طرح وہ ایک پائل اپ ہوتا ہے کہ اچھا جی کون سے ایشوز ہیں آپ کے، فلاں ایشوز ہیں جن کا جواب چاہیے. ان ایشوز کا کوئی جواب نکالتے ہیں اور وہ حوالے کر دیتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں ایوارڈ. واضح رہے آربیٹریٹر جو ڈیسیجن دیتا ہے، یاد رکھیے گا this question may reflect in your papers کہ the decision of the court is the order, the decision of the arbitrator is the award. تو ایوارڈ ایشو کر دیتے ہیں کہ جی یہ آپ کا ایوارڈ ہے، نام ہے نا مختلف، تو یہ آپ کا ایوارڈ ہے. تو وہ ان کو فیئر رہیں پارٹیز سے، کسی کے وکیل نہ بن رہے ہوں، کچھ کرپشن میں انوالو نہ ہوں وغیرہ وغیرہ. یہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، یہ ڈیوٹیز ہوتی ہیں یا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں آف دی آربیٹریٹر. سو ہماری پہلی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک جوڈیشلی، ایک جج کی حیثیت سے، ایک منصف کی حیثیت سے. the arbitrator is duty bound to fair to both parties. یعنی پورا ان کا مسئلہ سنیں کہ جی مسئلہ کیا ہے آپ کا اپنے، اور اگر فرض کریں یہ کوئی چیز ایکسپلینیشن جس کی یہ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کو موقع دیں کہ ایکسپلین کریں آپ کہ نہیں جی میرا سوال یہ نہیں تھا، میرا سوال یہ تھا، تو ایکسپلین کروائیں. اسی طرح پارٹی بی کے ساتھ بھی ایکسپلین کروائیں، ان کو بھی سمجھیں، ان کو بھی ایکسپلینیشن کا موقع دیں. اس میں سے کوشچنس اگین اینڈ اگین کر کے جو چیز سمجھنا چاہتے ہیں آربیٹریٹر صاحب وہ سمجھیں. تو it's a duty of the arbitrator to be fair to both parties. Likewise, he should not be an advocate to the other party. یعنی ان سے یہ کہنا شروع کر دیں نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، تم غلط کہہ رہے ہو، تم نے چیزیں چھپائی ہیں. یہ بھائی آپ ایڈوکیٹ نہیں ہیں کسی پارٹی کے، اس کی ایڈوکیسی نہیں کریں. آپ ایڈوکیسی نہیں کریں گے کسی دوسری پارٹی کی، آپ فیئر رہیں گے، آپ اسے پورا موقع دیں گے کہ اپنی بات کو ثابت کرے. اسی طرح پارٹی بی کو بھی پورا موقع دیں گے کہ اپنی بات کو ثابت کرے. آپ دونوں میں سے کسی پارٹیز کے
کی ایڈوکیسی شروع نہیں کریں گے. سو نو ایڈوکیسی آف اینی پارٹی, بوتھ دی پارٹیز, نو ایڈوکیسی آف اٹ. اسی طرح there are different matters which are referred for the arbitration. وہی والا میٹر لے کے آتے ہیں 5 لاکھ والا. اب اس میں میٹر یہ ہے کہ آپ کے 5 لاکھ روپے دینے تھے, دیٹ از میٹر 1. میٹر 2, کیا آپ مطلب میٹر 1 پارٹی اے کے 5 لاکھ روپے دینے تھے. میٹر 2, کیا پارٹی اے نے اسی کلیم کے مطابق قبضہ کر رکھا ہے گھر پہ یا نہیں. میٹر 3, کیا کچھ پیمنٹس جو ہیں وہ ادائیگی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, اس کا کیا اسٹیٹس ہے, پہلی کی کیا ادائیگیاں ہیں, ان کا کوئی ریکارڈ موجود ہے, کوئی گواہ موجود ہے جس کے سامنے پیمنٹ کی. نمبر نیکسٹ کہ اصل ایشو جو ہے وہ اسی 5 لاکھ کا لین دین کا ہے, یا اصل ایشو جو ہے وہ یہ کہ ایک دوسرے کے ایک کی بیٹی دوسرے کے گھر پہ یعنی بچوں کی شادیاں ہو رکھی ہیں, تو وہ اصل میٹر کیا ہے. سو فائنڈ آؤٹ دی اوریجنل میٹر. اور یہ نہیں کہ آپ نے اس میٹر کو کا بھی کوئی جواب دینا ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پھر یہ لوگ کتنا سچ بول رہے ہیں اور کتنا جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ اٹس the duty of the arbitrator not to exceed his authority. The authority is only for this 5 لاکھ روپے جو یا گھر پہ قبضہ جو کہ ہے, آپ نے اسی کا فیصلہ کرنا ہے. لیکن اگر آپ اور پھر ایکسیڈ نہیں کر سکتے اتھارٹی سے کہ نہیں یار تم نے غلط طلاق دی یا نہیں دی, یہ آپ کے پورٹ فولیو میں نہیں ہے, یہ آپ کے پیرامیٹرز میں نہیں ہے, یہ آپ کو ریفر نہیں کیا گیا, اس پہ آپ نے کوئی بات کوئی ایوارڈ ایشو نہیں کرنا. ایوارڈ ایشو رہے گا صرف اس 5 لاکھ کی حد تک یا اس گھر پہ قبضے کی حد تک یا جو ادائیگی ہو چکی ہے اس کی حد تک, اس پہ تک آپ کا ایمفیسس رہے گا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ کو پوری پکچر سمجھ آئے گی, آربیٹریٹر صاحب اگر آپ کو پوری پکچر سمجھ آئے گی, اگر آپ کو پوری پکچر سمجھ آئے گی تبھی آپ باقی میٹرز کو بہتر احسن طور پہ ایوارڈ ایشو کر سکتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں, ہم نے بس 3 پارٹیز لے لی ہیں, ایک پارٹی اے, ایک پارٹی بی, اور خود کو میں نے آربیٹریٹر بنا لیا اور اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آربیٹریٹر صاحب آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ نے ان تمام میٹرز کو جو کہ آپ کو ریفر کیے گئے ہوں بائی ایدر پارٹی, دونوں پارٹیز میں سے, اس کو ان تمام کو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, ان تمام پہ آپ نے ایوارڈ ایشو کرنا ہے. فالو کر رہے ہیں نا یار؟ گڈ. ویسے آپ میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہوگا نہیں فالو کر رہے, پھر بھی گڈ. دوبارہ سن لیجئے گا اس کو تھوڑا سا بیک کر کے سن لیجئے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا میں کیا بات کر رہا ہوں. all matters referred. ڈسچارج فنکشن پرسنلی, خود بیٹھ کے آربیٹریٹر صاحب آپ نے خود بیٹھ کے ان میٹرز کو ریزالو کرنا ہے, خود بیٹھ کے ریزالو کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یار آپ لوگوں کے مسئلے ہیں خود ہی سولو کر لو جا کے, میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے, یہ 5 لاکھ کا تو معاملہ ہے, ٹوٹل اتنے سے پیسے ہیں, اس کو خود ہی ڈیسائیڈ کرو, میرے پاس مت آؤ. یا میں تو اس وقت دبئی جا رہا ہوں کسی کام سے, تو یار مسٹر بی آپ ادھر بیٹھ جائیں اور ان لوگوں کے معاملے کو سولو کر دیں, یا کسی اور دیگر طریقے سے. نہیں, آربیٹریٹر از ڈیوٹی باؤنڈ کہ یہ میٹرز کو خود ریزالو کرے گا, وہ کسی اور کی ڈیوٹی نہیں لگا سکتا, نہ ان لوگوں سے کہہ سکتا ہے جاؤ خود سالو کرو. اٹس اے ڈیوٹی آف دی آربیٹریٹر ٹو ریزالو اور ٹو ریزالو دی ڈسچارج دی میٹرز فنکشنلی پرسنلی. تمام میٹرز کو خود ان پرسن ریزالو کرے. ہاں, یہ ایک جگہ چیز پاسبل ہے کہ ہیلپ لی جا سکتی ہے, جیسے کہ میں آپ سے بتا رہا تھا کہ اسی 5 لاکھ کے میٹر میں پارٹی بی سے کہا کہ جی جاؤ اپنے گواہ لے کے آؤ جن کے سامنے آپ نے پیسے دیے, ان گواہوں کو آپ نے سنا, تو یہ آپ نے ہیلپ لی اس ٹاپک کو کلیئر کرنے کے لیے. جو پیمنٹ کی ہے آپ نے بینک سے, اگر بینک کے تھرو ہوئی ہے تو بینک کا ریکارڈ چیک کر لیا, سو بینک کی سارٹ آف انوالومنٹ شامل ہوئی ہے, تو وہ آپ نے مدد لے سکتے ہیں. لیکن
جو میٹر ہے اٹ ہیز ٹو بی ڈسچارج پرسنلی، خود ان پرسن ریزالو کرنا ہے اس فنکشن کو. اپنی جو اسٹینڈنگ ہے، آپ کو جو آربیٹریٹر مقرر کیا ہے، اپنی جگہ کسی اور کو نہیں اپوائنٹ کر سکتے، اوروں سے مدد لے سکتے ہیں. نمبر نیکسٹ آ گیا ناٹ ٹو ایکسیڈ اتھارٹی. ابھی میری آپ سے بات ہوئی ہے ناٹ ٹو ایکسیڈ اتھارٹی کے حوالے سے. ناٹ ٹو ایکسیڈ اتھارٹی کیا بات ہوئی کہ ان دونوں پارٹیز کے درمیان بھی، جو میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں، ان دونوں پارٹیز کے درمیان بھی جو اصل میٹر ہے وہ یہ کہ فیملیز میں ایک دوسرے میں شادی ہوئی ہے، جو کہ اب شادیاں مشکل میں ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ آربیٹریشن انہوں نے کروانا شروع کر دی ہے. کوئی ان کو ایشوز ہیں، تو یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ان کے مسائل کو ان ڈیپتھ سمجھنے کے لیے یہ بھی سنا جا سکتا ہے کہ یار اس کے گھر میں نے اپنی بیٹی دی تھی اور وہ اس کا بیٹا جو ہے وہ اچھا ٹریٹ نہیں کرتا. ہاں، آپ کو سمجھ تو آ سکتی ہے، لیکن یہ آپ کو ایشو نہیں ہے جس کو ریزالو کرنا ہے. تو یہ وہ میٹر نہیں ہے جس کو آپ نے ریزالو کرنا ہے. یہ آپ کی اتھارٹی نہیں ہے جس کہ آپ ان کے گھروں کے معاملات بھی ریزالو کر رہے ہو. آپ کے سامنے 5 لاکھ کا معاملہ ہے، آپ نے 5 لاکھ کو ریزالو کرنا ہے. 5 لاکھ سے متعلق جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنا ہے. 5 لاکھ سے متعلق ان کا کلیم اور ان کے کلیم کے ساتھ سب کلیمز اگر کوئی ہیں، اور ان کا کلیم اور ان کے سب کلیمز یا ان کی جو ایکسپلینیشن ہے، یہ آپ کی اتھارٹی ہے، اس پہ آپ نے بات کرنی ہے. ہو سکتا ہے کل یہ آپ سے کہیں جی آپ اپنی اتھارٹی کو ایکسیڈ کریں اور آپ ہمارے گھر کے مسئلے کو بھی حل کریں. وہ پھر ان دونوں کا آپس میں کانٹیکٹ ہوگا، اور آپ کو اگر اپوائنٹ کرتے ہیں بطور آربیٹریٹر اس مقصد کے لیے تو الگ بات ہے. ادروائز جو چیز حوالے کر رکھی ہے وہ ایک ہی چیز ہے کہ 5 لاکھ اور دیگر کلیم اگر کوئی ہے، اور ان کا کلیم کہ گھر پہ قبضہ کر رکھا ہے، اس 5 لاکھ کے اگینسٹ یہ میٹرز آپ نے ریزالو کرنے ہیں. آربیٹریٹر صاحب آپ نے ریزالو کرنے ہیں، باقی میٹرز کو آپ نہیں ریزالو کریں گے، اپنی اتھارٹی کو ایکسیڈ نہیں کریں گے. آربیٹریشن کا ایکٹ ہے، آربیٹریشن ایکٹ کون سا لا ہے اس کا؟ 1940 کا، ہم نے شروع میں پڑھا تھا. اس میں کچھ ڈیوٹیز ہیں جو کہ امپوز جنرلی یہی ڈیوٹیز ہیں، لیکن کچھ ریگوزٹس ہیں، کچھ ڈیٹیل میں بتا رکھا ہے کہ کون کون سی جو as there are some duties applicable to the arbitrator، وہ آپ نے ڈیوٹیز کو فلفل کرنا ہے. عام طور پہ یہی والی ڈیوٹیز ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک جوڈیشلی اور ناٹ ٹو بی دی ایڈوکیٹ آف دی ادر پارٹی، عام طور پہ یہی ہیں. لیکن آپ نے ان تمام ڈیوٹیز کو فلفل کرنا ہے. ایک یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ آربیٹریٹر نے امپارشل رہنا ہے اور انڈیپینڈنٹ رہنا ہے. امپارشل سے مراد یہ کہ عام عوامی زبان میں ٹلٹ نہیں ہو جانا ہے کسی پارٹی کی طرف. اگر ایک طرف میں آربیٹریٹر ایک کلین شیو آدمی ہے اور دوسری ایک پارٹی جو ہے وہ بارش لوگوں کی ہے، اور پارٹی بھی وہ کچھ خواتین کسی خاتون کی ہے، یا ایک اور کلین شیو آ گیا، تو یا میں آپ کو اور کھل کے بتاتا ہوں، اگر تعلق فرض کریں فرقہ اے سے تعلق ہے، ایک طرف فرقہ اے ہے اور ایک طرف فرقہ بی ہے، تو ٹلٹ نہیں ہو جانا ہے. تو آپ نے امپارشل رہنا ہے، انڈیپینڈنٹ رہنا ہے. آپ کا جھکاؤ دوسری طرف نہ بن رہا ہو. جس پارٹی سے آپ کو کسی بھی وجہ سے آپ کو مذہبی طور پہ، آپ کے سوشل
لیول پہ بیوی کے پاس وہ آ گئی ہے، وہ نہیں ہوتا ایک تحفے آنا شروع ہو گئے، تو آپ امپارشل، اپنے خود بھی امپارشل، یو آر باؤنڈ ٹو بی امپارشل. اپنی انڈیپینڈنسی جو ہے وہ کسی طرف ٹلڈ نہیں کرنی ہے. بچے جو ہیں وہ ایک پارٹی کے بچے اور آپ کے بچے وہ ایک اسکول میں پڑھتے ہیں، تو یا آپ نے دوسری پارٹی کے نہیں پڑھتے، تو آپ نے اپنا جھکاؤ ایک طرف نہیں کرنا ہے. آپ نے اپنا جھکاؤ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ رکھنا ہے. آپ نے میٹر کو سالو کرنا ہے. آپ نے پرسن کے ساتھ اپنے تعلقات کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں دینا ہے. ایک جو انہوں نے جو کچھ کہا، پارٹی اے کہتی ہے جی آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے، ٹھیک ہے جی کر لیجئے. پارٹی بی کہتی ہے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے، کوئی بات نہیں کر لیجئے. اب آپ نے اس میٹر کو جو انہوں نے انڈیپینڈنٹلی بتایا، انہوں نے انڈیپینڈنٹلی بتایا، اس کو ڈسکلوز کرنا ہے. اس کو آپ یہ نہیں کریں گے کہ آپ نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا. ہوتا ہے جس جگہ جب ہماری آربیٹریشن چل رہی ہو، ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سے انڈیپینڈنٹ بات کرنی ہے، کچھ پرسنل مسئلے بھی بتانا لوگ چاہتے ہیں، آپ نے سننا ہے آپ سن لیجئے. اور اس کے علاوہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پارٹی اے جو ہے، آپ آئے 9 بجے، پارٹی اے جو ہے وہ پہلے آئی ہوئی ہے، اور پارٹی بھی ہو سکتا ہے 9:05 پہ آئے، ٹائم 9 بجے کا شروع ہونا تھا. تو آنے کے بعد اب وہ آپ سے، اور سر آپ کے کیا حال ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے، آپ کا بچہ ہمارے بچے کے ساتھ پڑھتا ہے، اور آپ تو اسی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں جس میں میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، اور مولوی صاحب وہاں کے بہت اچھے ہیں، اور بات چیت. اعتراض نہیں ہے ایسی بات کرنے میں. سر یہ تو بہت تنگ کر رہا ہے، بہت کمینہ آدمی ہے، اس کے تو FIR کٹی ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کر سکتی ہے کوئی پارٹی. بٹ یو نیڈ ٹو ڈسکلوز اٹ. بھائی آپ کی کوئی FIR بھی کٹی ہوئی ہے آپ کے خلاف، یا کسی اور تھانے میں، یا نہیں کٹی ہوئی، اور آپ کا جھگڑا ہوتا ہے لوگوں سے، نہیں ہوتا، نہیں ایسے. تو یہ بات جو ہے وہ ڈسکلوز کرنی ہے کہ پارٹی یہ جو ہے وہ آپ پہ یہ الزام بھی لگا رہی ہے کہ ایسا ہے یا نہیں. مقصد جھگڑا نہیں کروانا دونوں میں کہ یہ مارو اس کو، اس نے کہا تھا FIR کٹی ہوئی ہے، نہیں، جھگڑا نہیں کرانا. سچویشن پکچر کلیئر رکھنی ہے، میٹر کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے واضح رہے. کہ اس سے پہلے میں آپ کو واپس بتا دوں، واضح رہے، not to exceed authority، لاسٹ لائن، not to exceed authority، authority exceed نہیں کرنی، but at the same time آپ نے پکچر کو کمپلیٹ، آپ نے اس معاملے کو، اس ایشو کو کمپلیٹلی سمجھنا ہے. اس کو آپ سمجھیں، ضرور سمجھیں. یہ آربیٹریٹر کی ایک ڈیوٹی ہے کہ اگر اس کو کوئی چیز معلوم ہو، ایون انڈیپینڈنٹ ذرائع سے اگر کوئی چیز معلوم ہو تو اس کو بھی ڈسکلوز کرے گا. اگر اس کو انڈیپینڈنٹ ذرائع سے معلوم ہو کہ پارٹی اور پارٹی بی کے درمیان میں کہ گھروں میں آپس میں شادیاں ہوئی بھی ہیں، اس کو اگر انڈیپینڈنٹ ذرائع سے معلوم تو اس کو ڈسکلوز کرے گا. یار آپ لوگوں کے آپس میں فیملیز میں شادیاں ہوئی ہوئی ہیں، کوئی جھگڑے وغیرہ چل رہے، دونوں پارٹیز کو ڈسکلوز کرے گا. اور اپ ٹو دی لیول جیسے جیسے کارروائی آگے بڑھتی ہے، جو میٹرز ہیں ان کو بھی ڈسکلوز کر رہا ہوگا کہ جی آپ کے ایشو نمبر 1 کا جواب یہ ہے، ایشو نمبر، یا واپسی شروع کریں کہ آپ کے 6 ایشوز، میرے حساب سے آپ کے درمیان میں 6 ایشوز بنتے ہیں. کیا وہ ایشوز کیا ہو گئے؟ کیا 5 لاکھ روپے آپ کو ملنے تھے یا نہیں ملنے تھے؟ دیٹ از ایشو. یہ ایک آربیٹریٹر بتائے، یہ ایک ایشو ہے. دوسرا ایشو، کیا آپ نے ان کو کوئی ادائیگی کر رکھی تھی، اور اگر ادائیگی کر رکھی تھی تو کتنی ادائیگی کر رکھی تھی؟ دیٹ از ایشو نمبر 2. ایشو نمبر 3، جس گھر کا آپ کلیم کرتے ہیں کہ یہ اس پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، تو وہ گھر کیا آپ کی ملکیت ہے یا نہیں؟ اور اگر یہ گھر آپ کی ملکیت ہے تو انہوں نے قبضہ کیا ہوا بھی ہے یا نہیں کیا ہوا؟ یہ میں ان سوالوں کے جواب کروں گا بھائی، کیونکہ یہ 4 میٹرز میرے سامنے آئے ہیں. یہ چیزیں ڈسکلوز کرنا
کہ میں کس چیز پہ آربیٹریشن کر رہا ہوں. باقی آپ لوگوں کے خاندان کے معاملات میں اس پہ انٹروین نہیں کروں گا. ڈسکلوز کر دیا. جب آپ کھانا کھاتے ہیں دو طریقے ہوتے ہیں, یا تو ایک آپ بڑی تیزی کے ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں, اور ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کھانا لے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, گھنٹہ لگ گیا, آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں, آرام آرام سے کھا رہے ہیں. ہر میٹر پہ آپ یا ایفیشینٹ ہوتے ہیں یا آپ نان ایفیشینٹ ہوتے ہیں. تو آربیٹریٹر کی حیثیت سے آپ کو ایفیشینٹ ہونا چاہیے, ایفیشنسی دکھانی چاہیے ہے, افیکٹونیس دکھانی چاہیے ہے, ٹو ریزالو دی ڈسپیوٹ. افیکٹولی لے کے چلیں, ود ایفیشنسی لے کے چلیں. ایسا نہیں کرنا کہ آپ وہی 1 گھنٹے میں کھانا کھا رہے ہیں, کوشش کر کے 4-5 منٹ میں کھانا کھا لیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیٹ از جسٹ اے ہیومر. مقصد یہ کہ آپ نے ایفیشینٹلی اور افیکٹولی ریزالو کرنا ہے ڈسپیوٹ کو, اس کو لنگر نہیں کرنا. اور جب آپ کا جب بھی آپ کی ہیئرنگ پوری ہو جائے تو اس کے بعد جلد از جلد جس نتیجے پہ پہنچے اس کو ڈسکلوز کرنا ہے, اور ایک ویلڈ ایوارڈ جو ہے وہ پریزنٹ کرنا ہے کہ جی یہ وہ ایشو کرنا ہے کہ یہ آپ لوگوں کے میٹرز کے جواب میں یہ ایوارڈ ایشو ہوتا ہے. If there is some duties which were imposed by the parties in arbitration agreement, if there were, تو وہ تمام ڈیوٹیز, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ پارٹیز نے ایک آربیٹریشن اپنے آربیٹریشن ایگریمنٹ میں, ابھی وہ آربیٹر کے پاس نہیں ہے, اپنے آربیٹریشن ایگریمنٹ میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو آربیٹریشن پروسیڈنگز ہیں یہ کراچی میں ہوں گی, کراچی میں ABC ہوٹل میں بیٹھ کے کر رہے ہوں گے. تو اب یہ ڈیوٹی ہے آربیٹریٹر کی کہ وہ ABC ہوٹل میں بیٹھ کے ہی اس معاملے کو ریزالو کرے گا, کیونکہ جو آربیٹریشن ایگریمنٹ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ آپ نے ABC ہوٹل میں بیٹھنا ہے, کراچی میں بیٹھنا ہے. بے شک تعلق پشاور سے ہے, لیکن کراچی میں بیٹھ کے آپ اس معاملے کو ریزالو کریں گے. اس میں یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے کہ جو آربیٹریٹر کی فی ہے یا ادر ایکسپینسز ہیں, یعنی کراچی سے آنا جانا وغیرہ, وہ کون سی پارٹی دے گی, کس طرح دے گی, دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی آدمی سے کہا جناب آپ آربیٹریٹر بن جائیں, کراچی آ کے ہمارا مسئلہ سالو کریں, تو بس تھینک یو ویری مچ, آپ کراچی میں آئیں گے تو بات کریں گے. نہیں بھائی, آپ کراچی پہنچائیں گے آربیٹریٹر کو, اور فلاں ہوٹل میں پہنچائیں گے, یا آپ اتنے ایکسپینسز پہلے دیں گے, یا ہو سکتا ہے تمام تر فیس آپ سے پہلے مانگ لی جائے کہ اتنی فیس اور اتنے ایکسپینسز ہیں, 6 دفعہ جانا ہوگا اس آربیٹریشن کے لیے, 1 چکر لگانا ہوگا آپ کی آربیٹریشن کمپلیٹ کرنے کے لیے, وغیرہ وغیرہ. جو کوئی بھی میٹر ہو اس کے حوالے سے آپ نے جانا ہوگا, اور وہ آپ کو لے جانے کے جو ایکسپینسز ہیں اور دیگر ایکسپینسز, وہاں رہنا وغیرہ, اور جو فیس ہے وہ پارٹیز آپ نے ادا کرنی ہے. لیکن یہ ایک ڈیوٹی ہے آربیٹریٹر کی کہ فلاں جگہ پہ بیٹھ کے آربیٹریشن کرنی ہے. ہاں, یہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے اس آربیٹریٹر نے. جہاں پہ there are certain duties of the arbitrator at the same time. Arbitrator جو ہے he may involve in some مس کنڈکٹ ہونے کی صورت میں, مس کنڈکٹ کیا ہے وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں. مس کنڈکٹ ہونے کی صورت میں کیا کیا پاسبلٹیز ہیں, یا اس میٹر کو دیکھیں آربیٹریشن کے بعد کے ایوارڈ کے نتیجے میں
کوئی بھی پارٹی وہ اس میٹر کو لے جا سکتی ہے کورٹ میں اگر اس آربیٹریٹر کے فیصلے سے مطمئن نہ ہو. دین دونوں میں سے کوئی بھی پارٹی, یا اگر فرض کریں 10 پارٹیز ہیں تو کوئی بھی ایک پارٹی, دے میں ریفر دس 10th پارٹی کین ٹیک دس میٹر ان دا کورٹ فار لیگل decision for the decision by a court. He can take this matter in a court. Number 2, it's the sweet will of the parties. They may say کہ جی آربیٹریٹر کو اگر تمام پارٹیز متفق ہو تو آربیٹریٹر کی تبدیلی بھی ممکن ہے, اور اگر یہ ثابت ہو کہ جو آربیٹریٹر ہے وہ مس کنڈکٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے تو بھی آربیٹریٹر کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے اگر تمام تر پارٹیز اس سے متفق ہوں. تو کون کون سی باتیں ہیں جو کہ مس کنڈکٹ میں شامل ہوتی ہیں, اب ہم پہ دیکھتے ہیں. کچھ ایسے ایشوز ہیں جو کہ مس کنڈکٹ کہلاتے ہیں بائی دی آربیٹریٹر. دیر از سم, اسے دیکھیے, اس سے پچھلی والی سلائڈ کو میں لے کے آ رہا ہوں. دیکھیے اس میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ ڈیوٹیز, لاسٹ لائن, ڈیوٹیز امپوز بائی دی پارٹیز ان دی آربیٹریشن ایگریمنٹ. آربیٹریشن کے لیے ایگریمنٹ ایک طریقہ یہ ہے, ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ پارٹیز پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں کہ وی ول گو فار دی آربیٹریشن ان کیس اف اینی ڈسپیوٹ بٹوین اس, اور پھر آربیٹریٹر کی بتا دیتے ہیں کہ آربیٹریٹر کی فی کون ادا کرے گا, آربیٹریٹر کون ہو سکتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو آربیٹریشن مقصد کیا ہے, آربیٹریشن ایگریمنٹ از دیئر. اگر آربیٹریٹر جو ہے ہی فیلس ٹو کمپلائی ود دی ٹرمز اینڈ کنڈیشن امپوزڈ ان دی آربیٹریشن ایگریمنٹ, تو وہ ایک مس کنڈکٹ ہے. آربیٹریشن ایگریمنٹ پہ جو کچھ پارٹیز کے درمیان میں ڈیسائیڈ ہو اس پہ آربیٹریٹر نے ہی ہیو ٹو ایکٹ اپون اٹ کمپلیٹلی. اگر اس میں سے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ عمل نہیں کرتا تو یہ مس کنڈکٹ میں شامل ہے. اگر کوئی آربیٹریٹر, نمبر 2, اگر کوئی آربیٹریٹر ایسا ایوارڈ ایشو کرتا ہے جو کہ پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہو, تو ایسا مطلب دو پارٹیز کے درمیان میں معاملہ ہے, اب وہ آربیٹریٹر کا ایوارڈ جو ہے دس میں بی اگینسٹ پبلک ایٹ لارج, لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے. جو کھیت کو پانی دینا ہوتا ہے, دو پارٹیز یا کچھ لوگوں کے درمیان میں پانی دینے کا حق کس کو ہے اور کس کو نہیں ہے, وہ اس معاملے پہ تو ایوارڈ دے دیا, ان پارٹیز کو تسلی ہو گئی, اور کیا کیا, ایکسیس پانی باقی لوگوں کا پانی روک دیا اور صرف جو پارٹیز تھیں ان کو پانی سارا دینا شروع کر دیا, یا ایکسیس پانی جو ہے وہ دوسری طرف موڑ دیا جو لوگ آربیٹریشن میں شامل نہیں تھے. تو ایسے معاملات میں جس میں عام جنرل پبلک کو نقصان ہو, وہ یعنی اس کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ پبلک پالیسی کا جہاں پہ کو سفر ہو, ایسے معاملات پہ ایون کانٹریکٹ نہیں بن سکتا تھا, اور اسی کو ہم پہلے کانٹریکٹ کے حوالے سے پڑھا تھا, اور اسی کو اگر ہم اسی کنٹینیوشن کو لیں تو پبلک پالیسی کے if there is against the public policy, ایسے معاملات پہ آربیٹریٹر اگر کوئی ایوارڈ ایشو کرتا ہے تو وہ ایوارڈ جو ہے that is again taken as the misconduct of the arbitrator. That is a misconduct of the arbitrator. Number 3, اگر آربیٹریٹر صاحب کو کوئی رشوت دی جائے یا ان کو دیگر طریقوں سے کرپٹ کیا جائے, بہت سارے طریقے ہوتے ہیں کرپشن کے, کسی اور طرح, مطلب مجھے تو کچھ کیا نہیں لیکن میرے بچے کو انہوں نے ایڈمیشن دے دیا, میرے بچے کو انہوں نے نوکری دے دی کسی ایک پارٹی نے, تو وہ بھی کرپشن کے زمرے میں آئے گا. ایسی کرپشن نہیں, اگر کوئی کرے گا تو وہ مس کنڈکٹ میں شامل ہوگا. جناب آگے دیکھتے ہیں, آگے کیا بات ہے.
کہ یہی اسی کی کنٹینیوشن میں ہم بات کر رہے ہیں مس کنڈکٹ آف دی آربیٹریٹر. کون کون سی باتیں ہیں جو کہ آربیٹریٹر کے ایکٹ کو مس کنڈکٹ میں شامل کرتی ہیں, کون کون سے ایسے کام ہیں. تو اس میں اگلا یہ ہے کہ جی اگر کوئی آربیٹریٹر جو ہے وہ اپنی اس کو سمجھ نہیں آتا, وہ کچھ کنفیوز ہے, وہ اس نے ایک بات تو یہ نا جی کہ اس نے اپنی جو اتھارٹی ہے اس سے ایکسیڈ کیا, یا ایون اپنی اتھارٹی سے بلو رہا, اور وہ ہی میکس اے مسٹیک کہ اس کا اسکوپ آف اتھارٹی کیا ہے, اس کی جو اسکوپ آف اتھارٹی ہے. if there is some issue regarding that, then again this is the misconduct of the arbitrator, کہ he should have a good knowledge about the arbitration. یہاں پہ آپ کو یہ میں ضرور بتا دوں کہ اگر آربیٹریٹرز کی تعداد 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو پھر یہ رول اپلائی نہیں ہوتا کہ مطلب where the matter where the arbitrators, if it is said where the arbitrators makes mistakes یا mistake for the scope of the authority, تو کیونکہ وہ یہاں پہ یہ رول اس طرح ہول سول اپلائی نہیں ہوتا کہ جو آربیٹریٹرز ہیں اس میں ایک آربیٹریٹر میں اسکوپ آف اتھارٹی کو سمجھنا ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی کر جائیں, لیکن ایز فار ایز اگر ایک سے زیادہ آربیٹریٹرز ہوں تو پھر اسکوپ آف اتھارٹی کے لیے عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ دے نو دا اسکوپ آف اتھارٹی کمپلیٹلی, اور وہ they do understand what they are doing. ویسے اس سے مجھے ایک اور بات یاد آئی ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان میں ڈسکشن ہو چکی ہے, شروع میں ڈسکشن ہو چکی ہے, وہ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اپوائنٹمنٹ آف آربیٹریٹر کیسے, اس حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ اپوائنٹمنٹ آف آربیٹریٹر کیسے ہے. ایک پارٹی کہتی ہے کہ جناب ان 3 میں سے کسی ایک شخص کو آربیٹریٹر یعنی نامینیٹ کرتی ہے کہ ان 3 میں سے کوئی شخص آربیٹریٹر ہو سکتا ہے. پارٹی بی جو ہے وہ کہتی ہے اے کر لیتے ہیں یا بی کر لیتے ہیں یا سی کر لیتے ہیں, کسی ایک شخص کو اپوائنٹ کر لیتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پارٹی بی کہے نہیں جی آپ کے تو تینوں نکمے ہیں, ان تینوں میں سے کسی کو اپوائنٹ کر لیں. پارٹی کی کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ اے بی سی کسی کو بھی اپنا آربیٹریٹر کے لیے ایکسپٹ کر لے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں پارٹیز مل کے اور ان 6 لوگوں کو 3 اور 3 لوگوں کو آربیٹریٹر بنا دے اور پھر یہ لوگ میٹر کو سن رہے ہوں. اس صورت میں یہ جو مسٹیک آف انڈرسٹینڈنگ آف دا اسکوپ آف اتھارٹی ہے یہ کم ہوتا چلا جاتا ہے جب بھی 2 یا 2 سے زیادہ صورتیں میں ہوں. صرف جسٹ ٹو ریمائنڈ یو کہ اگر یہ اسپلٹ ڈیسیژن آ جائے, یعنی اگر جو بھی ان کا ایوارڈ ہے, جو بھی ان 6 آربیٹریٹرز کا ایوارڈ ہے, جس طرف اکثریت ہوگی اس کا فیصلہ مان لیا جائے گا, جس طرف اکثریت ہوگی اس کا فیصلہ مان لیا جائے گا, یا یونینیمس سارے کے سارے مل کے جو ایوارڈ ایشو کریں گے وہ مانا جائے گا. لیکن اگر یہ ایوارڈ جو ہے وہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہو بٹوین دی پارٹیز, بٹوین دی آربیٹریٹرز, ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہو بٹوین دی آربیٹریٹرز, تو پھر ایک اور شخص کی انٹروینشن ہوگی اور وہ شخص جو ہے وہ ریفری کہلائے گا. اب اس میں کیا میرے ہاتھ اسی طرح کام کرتے ہیں, 3 × 3 = 1, 3 × 3 = 1. تو یہ جو ریفری ان کے ریفری کا فیصلہ جو ہے وہ بائنڈنگ ہو جائے گا, وہ ایوارڈ ہوگا جو یہ ڈیسیژن لیں گے, ایوارڈ ایشو کریں گے, یہ مان لیا جائے گا کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے.
جب زیادہ تعداد میں آربیٹریٹرز ہوتے ہیں، اس نمبر 4 پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب زیادہ تعداد میں آربیٹریٹرز ہوتے ہیں تو پھر اسکوپ آف اتھارٹی کہ ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں، عام طور پہ اس سے متعلق کوئی غلطی نہیں ہوتی. کوئی غیر معمولی واقعہ ہو جائے، کوئی غیر معمولی حالات ہوں تو الگ بات ہے، ورنہ عام طور پہ اس میں غلطی نہیں ہوتی اگر ایک سے زیادہ آربیٹریٹر اپوائنٹ ہوں تو. دیکھیں، دی آربیٹریٹر ہیز ٹو ڈیسائیڈ آل میٹرز ریفرڈ. وہ اس سے بلو بھی نہیں رہ سکتا ہے، اس کے ابو بھی نہیں جا سکتا ہے. وہ تمام میٹرز جن پہ اس سے آربیٹریشن مانگی گئی ہے وہ ان کا جواب دے گا. جیسا میں بھی آپ سے پہلے بات کر رہا تھا نا کہ جی دو لوگوں کے درمیان کے اصل معاملہ سمجھنے کے لیے سمجھ تو سکتا ہے لیکن وہ اس کا اس معاملے پہ اس سے کہ جی ہمارے گھریلو معاملات کیا ہیں، شادیاں، طلاقیں وغیرہ ہو رہی ہیں، اس معاملے کو سمجھنے، اصل ایشوز کو کہ 5 لاکھ کا ایشو ہے، گھر پہ قبضے کا ایشو ہے، کچھ پیمنٹ کر رکھی ہے اس کا ایشو ہے، اور اصل ان سب کی برائی کیا ہے کہ جی آپس میں شادیوں طلاقوں کے کوئی معاملات تھے جس کی وجہ سے یہ اس معاملے کو سمجھ تو سکتا ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ سمجھ لے گا، لیکن اگر وہ ان کا کوئی ڈیسیجن لے گا تو ایکسیڈ کرے گا اپنی اتھارٹی. اسی طرح وہ اپنی اتھارٹی سے بلو رہے گا اگر وہ تمام میٹرز پہ جو اس کو ریفر کیے ہوں اس پہ if he doesn't comply to decide all matters refer تو وہ بلو رہے گا. یا ابو یا بلو نہیں رہنا، جو پیرامیٹرز آپ کو بتائے ہیں ان کے ابو یا ان سے بلو نہیں رہنا. پہلے ہم نے بات کی تھی ابو رہنے کی، ابو نہیں رہنا، اب ہم بات کر رہے ہیں بلو رہنے کی تمام میٹرز کو. تو یہ مس کنڈکٹ میں آ جائے گا کہ آپ کو جو میٹرز دیے تھے ان کو آپ نے ریزالو نہیں کیا، تو that is a misconduct of the arbitrator. نمبر نیکسٹ ہے جناب 6 پہ بات کر رہے ہیں کہ انکنسسٹنٹ ہو یا ایمبیگویس ہو، مطلب یہ کہ اس ایوارڈ کی انڈرسٹینڈنگ نہ بنتی ہو، جو ایوارڈ دیا گیا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ نہ بنتی ہو. بھائی جی آپ کو 5 لاکھ روپے ابھی ادا کرنے ہیں، انہوں نے پارٹی بی نے 5 لاکھ روپے دینے ہیں، اور جو پیسے آپ پہلے لے چکے تھے وہ پیسے آپ نے واپس کرنے ہیں، تو چلو پھر بھی کچھ سمجھ آتا ہے. اور یہ گھر کا جو مالک ہے یہ آپ لوگوں میں سے آپ کے بچے ہوں گے، کیونکہ ان کے بچوں نے بھائی آپ کو جو میٹر دیا ہے اس کو آپ کریں، ایڈریس کریں، آپ آگے سے آگے نہ بڑھیں، اور پھر جو آپ ایوارڈ ایشو کریں وہ ایمبیگویس نہ ہوں، وہ انکنسسٹنٹ نہ ہوں، وہ ایک پراپر انڈرسٹینڈیبل اینڈ اپلیکیبل ڈویبل ایک آپ نے ایوارڈ ایشو کرنا ہے. یہ آپ سے تمام کام ہے. اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے جناب، آپ آربیٹریٹر صاحب اگر آپ نہیں کر سکتے، سو دس از اے مس کنڈکٹ. اور مس کنڈکٹ کے صورت میں کیا ہوگا یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ میٹر کین بی ٹیکن ان دی کورٹ آف لا، یا کسی اسٹیج پہ اگر سمجھیں اور تمام پارٹیز متفق ہو تو ایسے آربیٹریٹر کو ہو از انوالو ان مس کنڈکٹ اس کو آربیٹریٹر کی تبدیلی تک ممکن ہے. ایک ہوتا ہے نیچرل جسٹس کہتے ہیں. اصل میں تو تمام جو لاز ہیں وہ نیچرل جسٹس کے تحت ہی بنائے گئے ہیں. جب بھی میری آپ سے اس سے پہلے بھی بات چیت ہوئی ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یار جو بھی ایشوز ہوتے ہیں وہ with reference to ان کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کوئی لا بنانے کے لیے. مثال کے طور پہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ بچے کی بہتر پرورش ماں کر سکتی ہے، تو نیچرلی ماں ایک
پیچھے کا بہتر تو اسی وجہ سے ایک لا بنایا گیا مختلف ملکوں میں اور پاکستان میں بھی کہ نیچرلی کیا بات درست ہے. نیچرلی یہ بات درست ہے کہ اگر دو لوگ ساتھ رہتے ہوں، شادی شدہ رہتے ہوں، اور اس کے بعد وہ کسی وجہ سے ساتھ نہ رہنا چاہیں تو ان کو ڈائیورس کا حق حاصل ہے، ان کو ڈائیورس خلا ملنی چاہیے. دیٹ از کوائٹ نیچرل کہ اگر کسی بھی وجہ سے، اچھا یا برا، ہم میرٹ کی بات نہیں کر رہے، لیکن اگر وہ ساتھ نہ رہنا چاہتے ہوں تو پھر ان کو زبردستی ڈنڈے مار کے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا. اگر کوئی لوگ مل کے کوئی ایسوسیشن بنانا چاہتے ہوں فار دا پروموشن آف دا بزنس، میرا اشارہ اس جگہ پہ پارٹنرشپ کی طرف ہے، فرمز کی طرف ہے، تو یہ نیچرل سی بات ہے کہ لوگ مل کے بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کوئی رولز ریگولیشنز بنانے چاہیے. بہت ساری باتیں جو کہ نیچرل باتیں، نیچرل رولز ہیں، لوگوں کے مائنڈ سیٹ اس طرح بنے ہیں، اس کے مطابق رشوت نہیں لینی چاہیے. رشوت کے اگینسٹ قانون بنا. نیچرل بات ہے کہ آپ نے کسی کا حق نہیں مارنا، یعنی رشوت نہیں لینی، نہ لینی ہے نہ دینی ہے. تو یہ سارے نیچرل جسٹس پہ مشتمل ہیں. تو نیچرل جسٹس جو ہے، اگر آربیٹریٹر ہی بریچز دا رولز آف نیچرل جسٹس کہ بھائی ٹھیک ہے رشوت لے لو یار، نو، وہ مس کنڈکٹ ہے. میں نے آپ کو آخری ایگزامپل رشوت کی دی ہے نا کہ رشوت کسی کا حق نہیں کرنا، رشوت لینی اور دینی نہیں چاہیے. تو آربیٹریٹر کہے جی رشوت ٹھیک ہے، الاؤ ہے، آپ لوگ شادی اکٹھا رہیں گے، بے شک ایک دوسرے کو جان سے مار دیں، اکٹھا رہیں گے. نیچرل جسٹس پہ کے رولز پہ اگر if an arbitrator issues an award against the natural justice, it's mean he is involved in misconduct. ہمارا تعلق یہاں پہ صرف misconduct کو ہی ڈسکس کرنے سے متعلق ہے. پہلے بھی آپ کو بتایا ہے جب اپوائنٹمنٹ آف آربیٹریٹر کی بات کی تھی اس وقت میں بھی کہ جو آربیٹریٹر ہے ہی مے بی اینی ون، کوئی بھی آرڈنری پروڈنس کا آدمی ہو سکتا ہے، لیکن ریکمینڈیڈ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی لائر کو، کسی سابقہ جج صاحب کو ہی آربیٹریٹر بنایا جائے. کیوں بنایا جائے ان کو؟ کیونکہ ان کو رولز ریگولیشنز کی سمجھ ہوتی ہے. دیکھیں نا، ونی کرنے کے لیے آپ نے آگ کے بچوں کی شادی، چھوٹی عمر کے بچوں کی شادی بھی کر دیتے ہیں ونی میں. اب چھوٹی عمر کی شادی وہ لوگ کرتے ہیں لیکن دیٹ از انلیگل. تو اس کو لیگل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اس کو لاز کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اور لاز بہت سارے ہیں تو اس کو قوانین کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے آپ کے آربیٹریٹر کو. سو اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایرر آف لا کرتا ہے، آربیٹریٹر ایرر آف لا کرتا ہے اگر، تو دیٹ از اے مس کنڈکٹ آف دی آربیٹریٹر. آربیٹریٹر کے لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو لاز کی سمجھ ہوگی تاکہ وہ ایرر آف لا نہ کرے. اگر آربیٹریٹر جو ہے وہ رانگ فلی ایڈمٹ کرے، اس کے سامنے ایویڈنس آئی ہے، اس ایویڈنس کو وہ رانگ فلی ایڈمٹ کر رہا ہے، غلط ایویڈنس ہے، ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ایویڈنس درست نہیں ہے. ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ جی کوئی والے کیس میں 5 لاکھ گھر پہ قبضہ والے کیس میں، یہ کہتا ہے جی میں نے اس کو 50,000 روپے دیے ہیں. وہ کہتا ہے جناب ثابت کر دیں 50,000. وہ کہتا ہے جی میں آپ کو گواہ لا کے دیتا ہوں. گواہ آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے سنا تھا مسٹر بی سے کہ انہوں نے 50,000 روپے اے کو ادا کیے ہیں. میں نے سنا تھا، میرے سامنے نہیں دیے،
میں نے سنا تھا، سنی سنائی بات ہے. تو بھائی مسٹر بی کو لاؤ جس کے سامنے ادائیگی کی ہے. مجھے مسٹر بی آنے سے انکاری ہے یا ملک سے باہر چلا گیا یا کوئی اور وجہ. دیکھیں مسٹر بی کو آپ کسی اور طریقے سے، اب تو خیر زمانہ ہی دوسرا ہو گیا، اسکائپ پہ مجھ سے میری بات کرائیں تاکہ وہ کہے، یا یہ بھی جو مسٹر سی کھڑا ہے جو کہتا ہے کہ مسٹر بی کے منہ سے میں نے سنا کہ اس نے میرے سامنے پیسے دیے، مسٹر سی یہ کہہ رہا ہے. تو سی صاحب کیا آپ آن اوتھ یہ بات کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ نہیں جی میں آن اوتھ تو یہ بات نہیں کہتا. لیکن ایون دین آربیٹریٹر ایکسپٹ کرتا ہے اس قسم کی گواہی کو. مس کنڈکٹ میں شامل ہوگا، یہ مس کنڈکٹ آف دی آربیٹریٹر ہے، دیٹ شوڈ ناٹ ہیپن. اور اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو مس کنڈکٹ ہے، اور مس کنڈکٹ کا جو ون کین گو انٹو دی کورٹ آف لا اگینسٹ سچ ایوارڈ. پروسیجر کیا ہوتا ہے جناب؟ دیکھیے جب ایک آربیٹریٹر یا آربیٹریٹرز یعنی ایک سے زیادہ جب ان کے سامنے کوئی میٹر آتا ہے، یہ ہم ایک اور ایسپیکٹ پڑھ رہے ہیں. پہلے ہم نے ڈیوٹیز پڑھی تھی، مس کنڈکٹ پڑھا تھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروسیجر کیا ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہیڈنگز کی میں بات کر رہا ہوں. پہلے ہم نے ڈیوٹیز آف دی آربیٹریٹر پڑھی تھی، پھر ہم نے پڑھی تھی مس کنڈکٹ آف دی آربیٹریٹر. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروسیجر کیا ہوتا ہے. پروسیجر کیا ہے جناب؟ پروسیجر یہ ہے کہ جب کوئی میٹر آتا ہے، دو پارٹیز یا دو سے زیادہ پارٹیز کسی میٹر کو لے کے آتی ہیں، تو ان پہ ایک ایوارڈ دیتا ہے آربیٹریٹر، ایک ایوارڈ دیتا ہے. وہ آرڈر نہیں دیتا. آرڈر کچھ لفظ ہیں جو کہ ایسوسیٹ ہیں کورٹ کے ساتھ. آبزرویشنز ہوتی ہیں کورٹ کی. کورٹ کے جو اصل لفظ ہے وہ آرڈر آف دا کورٹ ہے. کورٹ آرڈر پاس کرتی ہے، جبکہ یعنی ڈیسیژن دیتی ہے. جو ڈیسیژن ہے آربیٹریٹر کا وہ ایوارڈ کہلاتا ہے، جس میں وہ ان تمام میٹرز کو جو ان کو ریفر کیے گئے تھے آربیٹریٹر کو، ان کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. دیٹ از دی ایوارڈ. ایک چیز ہوتی ہے انٹرم ایوارڈ. انٹرم ایوارڈ کیا ہے؟ انٹرم ایوارڈ ہوگا کہ جی ٹھیک ہے آپ ایسا کریں جناب کہ آپ گھر کا قبضہ خالی کریں، اور آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو 1.5 لاکھ روپے 1,50,000 دیے. آپ ایسا کریں کہ ان کو آپ ادائیگی کر دیں فار ریسٹ 3.5 لاکھ روپے کی، آپ گھر کا قبضہ خالی کریں. اب اصل ایشو یہ انٹرم ایوارڈ ہے. میں آپ لوگوں کا معاملہ سنتا ہوں اور میں اس کے بعد اس کو آپ کو جواب دوں گا کہ مزید 1.5 لاکھ روپے دیں گے یا اس گھر پہ قبضہ آپ چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے، وہ بعد میں فیصلہ ہو جائے گا. وہ میں آپ کو باقاعدہ جب ایوارڈ ایشو کروں گا تو انٹرم ایوارڈ یہ ہے کہ آپ ان کو 1.5 لاکھ روپے کے علاوہ، آپ کہتے ہیں آپ نے ان کو 1.5 لاکھ روپے دیے ہیں، 50 گواہ بھی ہیں آپ کے، ٹھیک ہے. انٹرم آرڈر 3.5 لاکھ روپے آپ پارٹی اے کو فوری طور پہ ادا کریں. تو دیٹ از انٹرم ایوارڈ. انٹرم ایوارڈ جو کہ ایک مخصوص یا بہت چھوٹے ٹائم پیریڈ کے لیے جو ایوارڈ ایشو کیا جائے وہ انٹرم ایوارڈ ہے. اگر ایوارڈ کے بعد جب ایوارڈ آ جائے تو اس کے بعد معاملے کو اگر کوئی پارٹی متفق نہیں ہے اس ایوارڈ سے، ہی کین ٹیک دس میٹر ٹو دا کورٹ. دا پارٹی کین ٹیک دس میٹر ٹو دا کورٹ. کورٹ کے پاس اس چیز کی اتھارٹی ہے کہ وہ یہ ریکٹیفائی کر دیں، ہاں جی آرڈر ٹھیک، یہ ایوارڈ ٹھیک ہے. سو ہمارا عدالت کہے کہ یہ ایوارڈ، میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، عدالت کہے کہ جناب یہ ایوارڈ درست ہے، لہٰذا ہمارا آرڈر یہ ہے کہ ایوارڈ کو مان لیا جائے. دوسرا دیٹ از ریکٹیفیکیشن. دوسرا عدالت کہے کہ جناب یہ ایوارڈ درست نہیں ہے، لہٰذا ہمارا آرڈر یہ ہے
کہ اس ایوارڈ کو نلیفائی کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے. تیسرا, عدالت کہے کہ جناب یہ ایوارڈ میں موڈیفیکیشن کی گنجائش ہے, تو ہمارا آرڈر یہ ہے کہ اس کو موڈیفائی کیا جائے. یہ تین طرح کے سے عدالت جو ہے وہ ایوارڈ وہ عدالت جو ہے وہ آرڈر دے سکتی ہے. ایوارڈ کے اگینسٹ عدالت تین طریقے سے آرڈر دے سکتی ہے. دس از اٹ. ہمارا نیکسٹ لیکچر جو ہے دیٹ وڈ بی دی نیگوشیٹیبل انسٹرومنٹس. چھوٹا سا, بہت چھوٹا سا ٹاپک ہے نیگوشیٹیبل انسٹرومنٹ 1 and 2. اس میں ہم جو چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ دیکھیں بعض دفعہ میں جو لوگوں کے درمیان فیوچر ڈیٹ کی جو ادائیگی ہے, فیوچر ڈیٹ کی ادائیگی بھی ہوتی ہے. بزنس میں بہت زیادہ ہوتی ہے فیوچر ڈیٹ کی ادائیگی. جو کنزیومر ہوتے ہیں نا, جب آپ آلو خریدنے گئے تو آپ نے پیمنٹ کر دی, لیکن جو آلو کا جو ٹرکوں کے حساب سے لے کے آیا, فرض کریں 200 ٹرک لے کے آ گیا, تو جو پیمنٹ کرنے والا ہے وہ اس کو فیوچر 4 دن بعد, 10 دن بعد, 2 مہینے بعد کی پیمنٹ کر سکتا ہے. تو یہ دیٹ از اس طرح کی ادائیگی جو ہے وہ نیگوشیٹیبل انسٹرومنٹس کے تحت ہوتی ہے. نیگوشیٹیبل انسٹرومنٹس ہم بہت انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے اور بعد میں پڑھیں گے, ابھی تو آپ کو صرف بتا دیا. تو دس از اٹ. اجازت دیجیے جناب, بہت شکریہ, تھینک یو, خدا حافظ.